जनाब सदर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब, इज़्ज़त मआब कारी मुफ्ती मोहम्मद आरिफ साहब, हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद इमरान साहब, शफ़ी जमील कासमी साहब और तमाम काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात और एहसानात हैं कि जिसने हमें अपने पाकीज़ा और मुक़द्दस घर मस्जिद बतूल के संग बुनियाद के मौके पर जमा होने की तौफीक और इस बाबरकत मजलिस में शिरकत की सआदत अता फरमाई। अल्लाह हम सब का मिल बैठना कबूल फरमाए, हम सब की हाज़री कबूल फरमाए और हमारे अकाबरीन की तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए। आज रामगढ़ वालों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आपके गांव में सुकून और करार का मरकज़ आपकी रूह के लिए तस्कीन का सामान तैयार हो रहा है, क्योंकि मस्जिद जो है वो रूहानियत का मरकज़ हुआ करती है। वैसे इंसान दो चीज़ों से बना है, एक जिस्म है या दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक जिस्म है, एक रूह है। जिस्म को भी खुराक चाहिए, रूह को भी खुराक चाहिए। जिस्म चूँकि खाकी है तो इसकी खुराक भी खाकी है, और रूह आफाकी है, रूह ऊपर से आई है। जिस्म मिट्टी से बना है तो इसकी जितनी भी खुराकें हैं वो मिट्टी से निकल रही है, लेकिन रूह यहाँ नहीं बनी, रूह ऊपर से आई है, तो इसकी जो खुराक है वो भी ऊपर से आई है और आ रही है, आती रहती है। गरचे वही का सिलसिला बंद हो गया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपनी रहमत, इनायत, कोई सकीना, सुकून, वक़ार, इनायत, रहमत, हिदायत जब इस दुनिया में उतारते हैं तो सबसे पहले बैतुल्लाह पे नाजिल होती है। और दुनिया में जितनी भी मस्जिदें हैं वो बैतुल्लाह की शाखें और ब्रांचें हैं। बैतुल्लाह का कनेक्शन बैत मामूर से है और बैत मामूर का कनेक्शन अर्श मुअल्ला से है। अब अल्लाह की रहमतें, इनायतें, बरकतें, सुकून, वक़ार, रहमत, हिदायत जब उतरती है तो अर्श मुअल्ला से, बैत मामूर से होते हुए बैतुल्लाह पे आती है, और बैतुल्लाह से फिर मस्जिदें, दुनिया की सारी मस्जिदों तक, इबादत खानों तक पहुँचती है, और फिर उस घर पहुँच जाती हैं जिस घर का कनेक्शन मस्जिद से जुड़ा रहता है, उस घर भी पहुँच जाती है। तो आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी रूहानियत का सामान हो रहा है। रूह को भी खुराक चाहिए। इंसान मस्जिद में जाकर इबादत, रियाजत करके, ज़िक्र व अज़कार करके, तस्बीह व तहलील करके, तिलावत करके अपनी रूह को तस्कीन देता है। तो मस्जिद एक तो रूहानियत का मरकज़ है, और दूसरा ये हिदायत का मरकज़ भी है। इन्न अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। कुरान ने कहा पहला घर जो इस धरती पे बनाया गया, हालांकि अलल अर्ज़ भी नहीं कहा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं जब ये धरती नहीं थी तो रब्बुल इज़्ज़त ने एक पानी का बुलबुला उठाया और उसको जमा के खाना काबा बनाया। फिर फरिश्तों ने कभी तामीर की, कभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर की,
یوں مسجدوں کا سلسلہ چلا ہے، اس لیے علی العرض نہیں کہا۔ پہلا گھر جو بنا لوگوں کے لیے، اللہ کا گھر، وہ گھر ہے ببکہ، جو مکہ میں ہے۔ کیسا؟ مبارکوں، برکتوں کا بھی مرکز ہے، برکتوں کا بھی محور ہے، تو رشد و ہدایت کا بھی مرکز ہے۔ تو آپ کی اب ہدایت کا سامان، ایمان کی سلامتی کے لیے، ہدایت پانے کے لیے جو مرکز ہے وہ مسجد ہے۔ اس لیے ہماری یہ جو دینی ایک تحریک ہے، جس سے تبلیغی جماعت کی تحریک کہتے ہیں، مولانا نے فرمایا، الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ اگر میں اس کا نام رکھتا تو کچھ اور رکھتا، یہ لوگوں نے نام رکھا ہے، اس کی جو ترتیب ہے وہ مسجد سے ہے، کیونکہ ہدایت کا مرکز مسجد ہے۔ اور صرف مسجد یہاں تک محدود نہیں ہے کہ آپ نے عبادت کر لی اور آپ ہدایت لینے کے لیے، سکون لینے کے لیے مسجد میں چلے آئے، ثواب لینے کے لیے مسجد میں چلے آئے، جنت لینے کے لیے مسجد میں چلے آئے۔ بے شک یہ بڑے مقاصد ہیں، یہ مومن کے ٹارگٹ ہونے چاہیے۔ جو ہے یہ سارے امور شامل ہیں مسجد میں، لیکن یہاں تک جا کے مسجد کے کام ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ یہ مسجد ہمارے لیے مرکزیت کا مقام رکھتی ہے کہ ہمارے دینی ہوں یا ملی، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، رفاہی امور جتنے بھی ہیں، ان سب کا مرکز بھی مسجد ہے اسلام میں۔ صرف عبادت کا تصور لے کے مسجد کو محدود کر لینا یہ اسلام میں نہیں تھا۔ ہاں یہ بن گیا ہے تصور، کیونکہ ہم نے اسلام کو ایک مذہب کا تصور دے دیا، حالانکہ اسلام مذہب کا تصور نہیں ہے، اسلام دین ہے جو پوری زندگی بتاتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے امور تھے جو عملی طور پر ہماری زندگی سے نکل گئے، رفاعی، معاشرتی۔ آپ اپنی عقل سے پوچھ لیا کریں، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر یہ مسجد کے بجائے اگر ہم اپنے گھر میں پڑھتے تو کتنا اخلاص تھا، کوئی دیکھتا بھی نہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ نمازی ہے۔ اب آپ جب وضو کر کے مسجد جاتے ہیں تو لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں آدمی نمازی ہے۔ ویسے مسلمان کی آئیڈینٹی اور پہچان ہے نمازی ہونا۔ یہ قیامت کا پہلا سوال ہے، کیونکہ آپ جب دوسری کنٹری میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹ چیک ہوں گے۔ انسان جب قبروں سے اٹھ کے روز محشر میں کھڑا ہوگا تو ڈاکومنٹ چیک کیا جائے گا، کون ہے تو؟ کہ میں مسلمان ہوں۔ تو مسلمان ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ اس کو نماز جو ہے وہ آئیڈینٹی بنایا گیا ہے، ایک مومن کی پہچان بنایا گیا ہے مسلمان کی، کہ نماز اس کی زندگی میں ضرور ہوگی اگر وہ مومن اور مسلم ہے تو۔ اس لیے قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ لیکن مسجد کو یہاں تک محدود نہیں کرنا، آپ کو مسجد میں بلایا اور صفوں میں کھڑا کیا، ایک اجتماع قائم کیا۔ 5 مرتبہ تو آپسی پڑوسی دن میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ کا اجتماع کرتے ہیں۔ 5 نمازوں کے لیے مسجد بلایا، پھر پورے محلے کو ایک ہفتے میں ایک بار بلایا جمعے میں، اور پھر پورے شہر کو سال میں 2 مرتبہ 2 عیدیں دے کر بلایا۔ یہ اجتماعیت قائم کرنا مقصد ہے، آپ کی صفوں میں اتحاد قائم کرنا مقصد ہے، اور یہ بھی اتحاد بھی بڑی چیز ہے، یہ بھی مقصد ہے نماز کا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اجتماعیت کے ساتھ ساتھ میں آپ کو مسجد بلا کر رفاعی کاموں کی طرف متوجہ کرنا بھی مقصد ہے، کہ آپ 5 وقت جب مسجد میں جاتے ہیں، اگر وہاں پہ کوئی غیر حاضر ہے، کوئی مسجد نہیں آ رہا ہے، تو آپ جا کر سنبھالیے کہ وہ کیوں نہیں آیا، کیا وہ پریشان ہے، کیا وہ بیمار ہے، کیا کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ تو آپ جا کے
انسانیت کو سنبھالیے، یہ مسجد کا مقصد ہے۔ کبھی ہمارے اسلام میں عملی طور پر مسجدوں سے یہ سارے کام ہوتے تھے۔ میں آپ سے علماء کی موجودگی میں آج آپ کو رائے دیتا ہوں۔ ویسے ہماری مسجدوں میں للہ پیٹیاں رکھی ہوتی ہیں، وہ مسجد پہ ہی خرچ ہو جاتی ہیں، لیکن ایک اور نفلی صدقات کی پیٹی مسجد میں رکھیے اور اس میں تھوڑا تھوڑا آپ ڈالتے رہیے۔ پھر اس پیٹی کو آپ سال میں 1-2 بار کھولیے اور وہاں سے جو رقم نکلے مسجد میں جو جمع ہو جائے اس کو وہاں خرچ کرو جہاں کہیں انسانیت پریشان ہے، اس کو خرچ کرو بیماروں پر، پریشان حال انسانوں پر۔ کوئی بیوہ ہے تو اس کا سہارا بن جاؤ، کوئی یتیم ہے تو اس کا سہارا بن جاؤ، کوئی غریب ہے پڑھنا چاہتا ہے فیس نہیں بھر سکتا تو آپ اس گلے سے اس کی فیس بھر دیجئے، کوئی جو ہے غریب ہے پریشان حال ہے بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا حادثات کا شکار ہو گیا تو آپ اس جو ہے پیٹی سے اس کی مدد کر دیجئے۔ یہ مسجد کے اجتماعیت کے مقاصد میں سے تھا۔ اس میں پھر دھرم بھی نہیں دیکھا جاتا، یاد رکھنا کہ ہم مسلمان ہیں مسلمانوں پہ خرچ کریں گے، اسلام ایسی ترغیب آپ کو نہیں دیتا۔ اس لیے میں نے نفلی صدقات کا کہا۔ نفلی صدقات کی پیٹی سے آپ دھرم نہیں دیکھیں گے، آپ ذات اور پات نہیں دیکھیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ کون ہے، بس انسانیت کے رشتے سے۔ بڑا رشتہ ہے یہ، قیامت کے دن سوال ہوگا اس انسانیت کے بارے میں، اور اللہ عجیب انداز میں اس سے آپ مالک کہہ دو، خالق کہہ دو، اس سے گوڈ کہہ دو، خدا کہہ دو، بھگوان کہہ دو، اللہ کہہ دو، وہ آپ کو اس لہجے میں پوچھے گا، وہ انسانوں میں بیمار ہوا تم پوچھنے نہیں آئے؟ مجھے بھوک لگی تھی تم نے کھانا نہیں کھلایا، مجھے کپڑوں کی ضرورت تھی تم نے نہیں دلائے، میں پیاسا تھا پانی نہیں پلایا۔ انسانوں کو بڑا تعجب ہوگا کہ وہ اللہ، وہ مالک، وہ آسمان و زمین کا خالق، وہ کیسے جو ہے بھوک اور پیاس کا محتاج ہو گیا۔ الہ العالمین، آپ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، تو کیا جواب دیں گے؟ ساری انسانیت وہاں کھڑی ہوگی، مجھے آپ نے سنبھالا نہیں۔ انسان کہیں گے مالک خالق تو تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، ہم آپ کو کیسے کھانا کھلاتے؟ جواب کیا دیا؟ کیا دیں گے؟ فرمائیں گے اگر میرے فلاں پریشان حال انسان کے پاس جو بیمار تھا اگر تم اس کو دیکھنے چلے جاتے تو اپنے خالق اور مالک کو بھی وہیں پاتے ہیں۔ اگر تم کسی بھوکے انسان کو سنبھالتے اپنے مالک اور خالق کو وہیں پاتے۔ اسلام ان چیزوں کی طرف بھی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ یہ کام سارے مسجدوں سے ہوتے تھے جب اسلام عملی طور پر ہماری 5 فٹ کی کائنات میں زندہ تھا۔ آج کتابوں میں زندہ ہے یا تقریروں میں زندہ ہے؟ جب 5 فٹ کی کائنات پہ اسلام زندہ تھا تو مسجد سے یہ سارے کام ہوتے تھے۔ تبوک کے لیے جو کال آئی وہ کہاں پر آئی؟ مسجد نبوی میں آئی ہے۔ مشاورتی، چاہے وہ سیاسی امور ہو، معاشرتی امور ہو، رفاہی امور ہو، اخلاقی امور ہو، ان سب کا مشورہ مسجد میں ہوتا تھا۔ اور میں نے پہلے بھی کہا، بڑا ذمہ داری سے بول رہا ہوں اور علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، وہ روایتیں سنا دی جاتی ہیں کہ آپ جو ہے مسجد میں دنیا کی بات نہیں کر سکتے۔ علماء مجھے سن رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہی ہے بات، سنا آپ مسجد میں دنیا کی بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے بات کر لی تو آپ کے سارے اعمال جل جائیں گے لکڑی کی طرح، سوکھی لکڑی کی طرح۔ یا پھر یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ فرشتے آ کے ایک بار تو سمجھاتے ہیں کہ چپ ہو جا اللہ کے بندے یا اللہ کے ولی، اور پھر کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہو تجھ پہ، چپ ہو جا۔ اس کے علاوہ بھی ہیں، لیکن بڑے علماء اسٹیج پر ہیں جو وہ حدیث پڑھاتے ہیں، ان سے پوچھ لینا یہ کس درجے کی روایتیں ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں کوئی سند نہیں، بلا سند کی روایتیں۔ ہاں وہ روایت اس طرح کی دوسری ہیں جہاں خاص انسانوں کی طرف اشارہ تھا، معتزلہ کی طرف ہو، یہ بھی محدثین کا اختلاف ہے کہ کس کی طرف اشارہ ہے، لیکن جو منع تھا وہ زور سے، جیسے حضرت عمر نے منع کیا کہ تم اگر دیہاتی نہیں ہوتے، باہر کے نہیں ہوتے تو کوڑے سے تمہاری خبر لیتا۔ وہ زور سے منع ہے، مسجد میں شور کرنا منع ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی رفائی کام کی بات کر رہے ہیں مسجد میں منع ہے، نہیں ہے منع۔ آپ مسلمان کی خدمت کر رہے ہیں اور مسجد میں بات کر رہے ہیں یا مشورہ کر رہے ہیں، وہ منع نہیں ہے۔ آپ کسی غریب کی ہیلپ کرنے کے لیے ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، ہاسپٹل میں ہیلپ دینے کی بات کر رہے ہیں، خون دینے کی بات کر رہے ہیں، غریب بچوں کی پڑھائی کی بات کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کی بات کر رہے ہیں، مسلمان کے شعور کی بات کر رہے ہیں، علم کے بیداری کی بات کر رہے ہیں، کسی کو جگانے کی بات کر رہے ہیں، اخلاق کی بات کر رہے ہیں، انسانیت کو سنوارنے کی بات کر رہے ہیں، یہ مسجد میں منع نہیں ہے۔ یہ سارے امور ہمیں مسجد میں ساتھ میں لے کے چلنا ہوگا۔ تو میں نے کہا مسجد ہمارے لیے مرکزیت کا مقام رکھتی ہے، اور مسجد اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ اب کائنات نہیں بنی اس سے پہلے اپنا گھر بنا رہے ہیں، اور پھر یہ اللہ نے جو کام لیا اولو العزم پیغمبروں سے لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسی ہستیوں سے، حضرت آدم علیہ السلام، ایسی ہستیوں سے اللہ اپنے گھر کی تعمیر کا کام لیتے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو خود شامل ہوئے مسجد قباء کی تعمیر میں بھی۔ دیکھو مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگائیے، صرف 14 دن کے لیے ٹھہرے ہیں، ابھی مدینے نہیں پہنچے ہیں، ایک منزل پہ پڑاؤ ڈالا، 14 دن ٹھہرے ہیں، وہاں مسجد قباء کی تعمیر کر ڈالی، اور مدینہ پہنچے ہیں، ابھی صحابہ کے پاس گھر بھی نہیں تھے خود کے رہنے کے لیے، اور خود بھی حضرت ابو ایوب انصاری کی میزبانی میں رہ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے وہاں مسجد کی تعمیر کی فکریں کی ہیں، تعمیر کی فکریں کی۔ ننیال والوں نے کہا زمین ہم دے دیں فری میں، بنو نجار نے کہا، لاکا نہیں میں قیمتاً لوں گا، اس سے بھی مسجد کے قد کو بڑھا دیا، اور پھر سہیل اور سہل کی زمین پیش کی گئی، قیمت حضرت ابو بکر صدیق نے، بعض روایتوں میں حضرت ابو ایوب انصاری نے چکائی، اور یہ مسجد بن رہی ہے۔ نبی نے فرمایا او ابو بکر یہ مسجد بن رہی ہے، اور اس مسجد میں قیامت تک عبادت، ریاضت، تلاوت، ذکر و اذکار جتنا بھی ہوگا اس کا ثواب تمہارے حصے میں بھی ڈالا جائے گا۔ تو رام گڑھ کے ہوشیاروں اور دانشوروں، یہ مسجد بن رہی ہے، ہم تو آج ہیں، کل چلے جائیں گے، جب اپنا وقت آئے گا ٹھیک اپنے وقت پہ سب جو ہے رخت سفر باندھ لیں گے، لیکن اللہ کا گھر جہاں قائم ہو جاتا ہے پھر وہ قیامت تک کے لیے قائم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ جگہ تو خاص ہو جاتی ہے، جس جگہ ایک بار مسجد بن گئی جو محل وقوع ہے، یہ وہ خاص حصہ بن جاتا ہے کہ اللہ قیامت کو بھی اس حصے پہ قائم نہیں ہونے دیتا۔ روایتیں ہیں اس طرح کی کہ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ ان حصوں کو جمع کرے گا جن حصوں پہ مسجدیں بنی ہوئی تھی، اور یہ سب اٹھ کے حرم پہنچیں گی، حرم سے مسجد نبوی آئیں گی، مسجد نبوی سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے اوپر اٹھیں گی اور جنت میں حصہ بن جائیں گی۔ تو جو مسجد کے لیے زمین دیتا ہے نا، میں کہا کرتا ہوں وہ جنت میں پلاٹ خرید لیتا ہے، اپنی کالونی اس کے اپنے نام کرا دیتا ہے جنت میں، یہ بڑی چیز ہے۔ تو مسجد جب ایک جگہ بن جاتی ہے تو محل وقوع بھی مسجد کے قائم مقامی رہتا ہے، اللہ اس حصے پہ قیامت کو نازل نہیں کرنے دیتا۔ تو ہم تو چلے جائیں گے، لیکن نہ جانے کون آئیں گے اور خدا کے بندے اس میں عبادت، ریاضت کریں گے، تو ان سب کا ثواب ان لوگوں کے حصے میں بھی ڈالا جائے گا جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ اور مسجد کی فضیلت پر مفتی صاحب نے بڑے حدیث کی روشنی میں بڑی اچھی گفتگو فرما دی۔ میں کہوں گا آپ کے سامنے آج علماء سے بھی کہ بیان کرنے کا حق بھی انہی لوگوں کا ہے جو صبح شام حدیثیں پڑھا رہے ہیں، تو انہی کا حق تھا، اور انہوں نے اچھے اسلوب کے ساتھ میں روشنی ڈالی۔ لیکن آپ سب اگر اس میں حصہ لے رہے ہیں، تھوڑا حصہ ضرور سب لیں، مسجد چاہے کوئی بڑی رقم دے جائیں اور جو ہے بنا ڈالیں، لیکن میں گاؤں والوں سے کہوں گا، آئے ہوئے مسلمانوں سے کہوں گا کہ مسجد میں تھوڑا حصہ آپ بھی ڈال دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا للہ کا مفحص قطعۃ نو اصغر
بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو بٹے چڑیا کے گھونسلے، چیل کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ بعض روایتوں میں مثلہ آیا ہے، یعنی جیسا تم گھر بناؤ گے ویسا اللہ بنائے گا۔ محدثین فرماتے ہیں یہ مطلب بھی پورا نہیں، تم اپنی حیثیت کے مطابق بناؤ گے اللہ کا گھر، اور اللہ تمہارے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، وہ اپنی شایان شان اور اپنی حیثیت کے مطابق بنائیں گے۔ تو اس لیے اس میں حصہ لینا ہے۔ تو میں کہہ رہا اتنی چھوٹی مسجد تو نہیں ہوتی نا کہ بٹیر کے گھونسلے کے برابر مسجد تو نہیں ہوتی۔ یہ مثال دی گئی ہے کہ اگر بہت سارے مل کر مسجد بنا رہے ہوں، کسی کے حصے میں اینٹ کا ٹکڑا آیا، کسی کے حصے میں سریا آیا، کسی کے حصے میں سیمنٹ آیا، کسی کے حصے میں کنکر آیا، آپ نے اتنا ایسا حصہ لگا دیا جتنا ایک چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے، تو جنت میں آپ کے لیے بھی پورا عالی شان محل تیار ہو جائے گا۔ یہ حدیث کہنا چاہتی ہے۔ تو آپ جو ہے اس میں ضرور حصہ لیں اور بڑھ چڑھ کے لکھوائیں۔ علماء بیٹھے ہیں، بعض مرتبہ چھپ کے صدقہ دینا بہتر ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار علل اعلان دینا بہتر ہوتا ہے، تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو کہ یار اے اتنا دیا تو میں پیچھے کیوں رہوں۔ یہ نیکیوں میں ریس لگانا ناجائز نہیں ہے، وہ جہاں ناجائز ہے وہاں تو ہم رکے نہیں۔ وہ جو ریس منع تھی وہ وہاں تھی کہ میرے ماڑیے سے اونچو کوئی کو ماڑیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، میرے گیٹ کے آگے جو ڈسٹر فارچونر کھڑی ہے نا، اسی اور کوئی کا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ دھوڑتی لائیو تو میں کاڑتی لاؤں گا، وہ کاڑتی لائیو تو میں لال توڑی لاؤں گا۔ یہ ریس کا اسلام حکم نہیں دیتا۔ اسلام نے کہا تھا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، ارے ریس لگانی ہو تو اللہ کی مغفرت کی طرف لگاؤ اور جنت کی طرف لگاؤ۔ اور جب جمعے میں بلایا نا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ارے ریس لگانی ہے تو اللہ کی یاد میں لگاؤ نا، اللہ کے گھر کی طرف لگاؤ ریس۔ یہ منع نہیں ہے۔ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فاطمہ کہہ رہی ہیں امی مقام تو بہت اونچا ہے کہ اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے۔ امی عائشہ سے کہہ رہی ہے حضرت فاطمہ، کہہ رہی امی آپ کا مقام بہت اونچا ہے کہ اللہ آپ کو سلام بھیجتا ہے، لیکن ایک سن لے امی بات کہ تم جو ہے ابو بکر صدیق امتی کی بیٹی ہو اور فاطمہ نبی کی بیٹی ہے۔ تو فرمایا بیٹی تو بھی سن، بیٹی تو بھی سن، میں نے تیرے آقا اور میرے آقا، تیرے ابا اور میرے گوہر صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اور عورت اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلے گی تو سن کیا منظر ہوگا۔ او بیٹی کیا منظر ہوگا کہ فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور عائشہ کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوگا۔ بدر کے اندر دیکھا آپ نے معاذ اور معوذ ریس لگا رہے ہیں، اور ایسے ہی احد کے اندر بھی ہوا، سمورہ بن جندب اور رافع بن خدیج یہ ریس لگا رہے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں نیکیوں میں ریس لگانا یہ جائز ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا یہ جائز ہے کہ میں پیچھے کیوں رہوں۔ اس میں نیت جو ہے اخلاص کی ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسجد کی آبادی کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے۔ آخری گزارش آپ سے یہ بھی ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا مسجد تو بنا لی ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مگر من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی نہ بن سکا۔ مسجدیں عالی شان ہوں گی اور ہدایت سے خالی۔ مسجد بہت ساری چیزوں کا مرکز ہوتا ہے، تو آپ اسی مسجد سے محبت کا پیغام پھیلائیں، بھائی چارے کا پیغام پھیلائیں، اخلاق لے کے باہر نکلو۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر اخلاق لے کے باہر نہیں نکل رہے ہیں تو ایسی نمازیں کل قیامت کے دن منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ وہ کیس آئے نا نبی کے سامنے، وہ عورت ہے بڑی نمازیں پڑھتی ہے سجدے کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی دکھی، زبان سے کوئی نہیں بچ پاتا، بد کلامی کرتی ہے۔ نبی نے فرمایا جا کے بتا دو سجدہ کرنے والی عورت سے وہ دوزخ میں جائے گی، جنت میں نہیں جائے گی۔ اس لیے مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت
تو کی آپ نے، لیکن اس کا جو مقصد تھا اس کو بھی حاصل لے کر باہر نکلیں اور اپنے اخلاق کی درستگی ہو، اپنے عمل سے ہم جو ہے پیغام دے رہے ہوں لوگوں کو. جس طرح حمص کے بازار میں ایک مسلمان نے پیغام دیا تھا، اس طرح کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے. حمص کے بازار میں ایک مسلمان اپنی دکان پہ بیٹھا ہے اور اس کے پاس میں کوئی عیسائی کچھ خریدنے آیا تو کہنے لگا فلانی چیز ہے مجھے لینی ہے. کہاں ہے؟ کہا دے دے. کہا نہیں تو وہ فلاں جو سامنے دکان ہے وہاں سے خرید. تو وہ عیسائی تھا، کرسچن تھا. کہنے لگا اچھا وہ تو عیسائی کی دکان ہے، میں عیسائی ہوں اور تم عیسائی کے پاس بھیج رہے ہو، تم مسلمان عیسائی کو چیز نہیں دیتے؟ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ صبح میں نے بھی دکان کھولی ہے اور صبح اس میرے پڑوسی نے بھی دکان کھولی ہے عیسائی بھائی نے، لیکن صبح سے اب تک میرے پاس تو اتنے گراہک آ چکے ہیں کہ میرے بچوں کے آٹے کا سامان ہو گیا ہے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں صبح سے اس بیچارے کے پاس میں کوئی نہیں آیا ابھی تک گراہک. تم یہ چیز اس کی دکان سے خریدو تاکہ شام کو وہ بھی اپنے بچوں کے لیے آٹا لے جائے. یہ کردار تھا مسلمانوں کا. تو ایسے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے اور کوئی جو ہے شک و شبے میں پڑنے کی ضرورت نہیں. یہ ہندوستان ہم سب کا اپنا وطن ہے. یہاں پہ 99% سے زیادہ اچھے انسان رہتے ہیں جو محبت اور بھائی چارے پہ وشواس کرتے ہیں. 1% سوشل میڈیا کے شور سے دھوکہ مت کھانا. یہاں کا ہر سماج اچھا ہے. کوئی ایک اگر آگے غلطی کرے سارے سماج کو غلط نہیں کہہ سکتے ہم. اگر کوئی ایک مسلمان جذبات میں آگے کہہ دے تو سارے مسلمان کو غلط نہیں کہنا چاہیے. اگر کوئی ایک راجپوت آ کے جذبات میں کہہ دے تو سارے سماج کو غلط نہیں کہنا چاہیے. ایک کی وجہ سے سارے جاٹوں کو، ایک کی وجہ سے سارے میگھوالوں کو، ایک کی وجہ سے سارے SC/ST والوں کو غلط کہنا ظلم ہے. ہندوستان یہ وہ سمندر ہے جس میں جواہرات ہیں، موتی ہیں، ہیرو ہیں، اچھے انسان ہیں جو بھائی چارے پہ وشواس کرتے ہیں، محبت پہ وشواس کرتے ہیں. روز ہم تو راجستھان والے روز آپس میں صبح شام ساتھ میں بیٹھتے ہیں، ساتھ میں بزنس کرتے ہیں، ساتھ میں شادیاں کرتے ہیں اور جو ہے شام کو بھی بیٹھتے ہیں آپس میں. لیکن پھر جو ہم سوشل میڈیا سے کیوں دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ یہ تو ایک ٹکا بھی نہیں ہے. جذباتی دونوں طرف ہو سکتے ہیں. میں مسلمانوں کو دودھ کا دھویا ہوا نہیں بتا رہا. ایک دو جذباتی میرے اندر سے بھی ہو سکتے ہیں، ایک دو تیرے اندر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دو کی وجہ سے پورے ہندوستان جو دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے اس کو غلط بتا دینا ایک سڑی ہوئی مچھلی کی وجہ سے، یہ تو ظلم ہوگا نا. اس لیے کوئی شک نہ کریں. آپ جو ہے محبت، بھائی چارہ، اچھے اخلاق کے ساتھ میں رہا کریں. اور یہ ہمارا اپنا وطن ہے ہم سب کا، اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. جیسے باغ ہوتا ہے تو اس میں کئی پھول ہوتے ہیں، چنبیلی بھی ہوتا ہے، گلاب بھی ہوتا ہے اور بھی کئی پھول ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہندوستان، یہ وہ چمن ہے جس میں دنیا کے ہر طرح کے پھول پائے جاتے ہیں. تو آپ الگ الگ خوشبوئیں لو، الگ الگ خوشبوئیں لو. اگر آپ کو بدبو آ رہی ہے تو اپنے ناک کا علاج کراؤ، ورنہ ہندوستان کے پھولوں میں بدبو نہیں ہے. اگر آپ کو بدبو آ رہی ہے تو اپنی ناک کا علاج کرائیے. ہندوستان کے پھولوں میں بدبو نہیں ہے بلکہ ایسی یہاں خوشبو ہیں کہ دنیا کے پھول شرمندہ ہو جائیں. اس لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا کریں. وہاں سے ہمیں روشنی ملے گی کہ ہمیں کس طرح کے کریکٹر کی ضرورت ہے، ہمیں کیسا کیریئر چاہیے، کس طرح کے اخلاق، کیسے ہمارے رویے ہوں. میں پھر کہوں گا کہ ایک تو باہر شور ہے وہ بہت تھوڑا ہے، لیکن اگر حقیقت جاننا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، بچیوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے، غریبوں کے لیے، مزدوروں کے لیے. عرب کا یہ حال تھا کہ مزدور سے مزدوری کرا لیا کرتے تھے لیکن پیسے نہیں دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے تو یہ اعلان فرمایا کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا پیمنٹ کر دو. یہ محمد عربی نے اعلان کیا کہ مزدور کا پسینہ بعد بھی سوکھے، پیمنٹ پہلے کر دو. یوں نہیں کہ آپ نے صبح سے شام تک گاڑی پہ لے گئے، کھیت میں کام کرایا اور جو ہے اینٹیں اٹھاتے رہے آپ،
لیکن شام کو کوئی پوچھا ہی نہیں. نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کو جب اس کی چھٹی ہو وہ پسینے کی بوندیں بعد میں گرائے، اس کے جیب میں سکے پہلے کھنکنے چاہیے. یہ اعلان کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے. اب لوگ تو پتہ نہیں کیا مقاصد ہوتے ہیں ان کے، غلط سلط بیان دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک عیسائی لڑکی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دور سے آتا دیکھا تو دیکھا کہ بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا. حالانکہ وہ غصے میں آ رہی تھی اور یہ قسمیں کھا کے آ رہی تھی کہ مسلمانوں کے نبی کا قتل کروں گی، لیکن جب دور سے دیکھا کہ سر پہ دوپٹہ نہیں تو نبی نے فرمایا بلال آؤ، یہ میری نبوت والی چادر لے جاؤ اور اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو. تو بلال نے کہا اللہ کے رسول، یا کہ کوئی اور صحابی تھے موقع پہ، اللہ کے رسول وہ تو دشمن کی بیٹی ہے، وہ کرسچن عیسائی لڑکی ہے، وہ آپ کی دشمن ہے، آپ کو قتل کرنے کی باتیں کر رہی ہے. نبی نے کتنا پیارا جملہ کہا، فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، جاؤ اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو. ایک اور لڑکی آئی، عورت آئی تو نبی نے اپنی چادر اس کے قدموں میں بچھائی کہ میں ایک پیغام اور میسج دینا چاہتا ہوں کہ میں بیٹیوں کے قدموں میں اپنی رحمت کی چادر بچھاتا ہوں. ایک بوڑھی عورت آئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قدموں میں چادر بچھائی اور نبیذ تمر، ایک کھجور سے جو جوس بنتا ہے وہ پلایا. یہ احترام کیا. اور سب کے لیے کسی بھی طبقات سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا واشار بالصبابۃ والوسطی، یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح جنت میں ہوں گے. اس لیے یتیموں کا سہارا بنو. الساعی علی الارملۃ والمسکین، فرمایا کسی بیوہ اور کسی مسکین کی ہیلپ کرنا یہ رات بھر اور دن بھر روزے رکھنے اور رات بھر نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے. کسی انسان کے کام آ جاؤ، دکھی انسان کے، فرمایا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس میں ایک شخص آیا، وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ کام ہے کوئی، آپ تھوڑی سفارش کرو. ایک آدمی میرے سے پیسے مانگتا ہے، میں دے تو دوں گا لیکن ابھی ہے نہیں، آپ تھوڑی سفارش کر لیں، کچھ دن کے بعد دوں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس غریب کے ساتھ جب باہر نکلنے لگے تو دروازے پہ ایک آدمی ملا اور کہا حضرت آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ تو مسجد سے باہر نکلو گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یہ سرحد ہے، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے آپ. فرمایا یہ سرحد بھی یاد ہے اور میرے آقا کا فرمان بھی یاد ہے، مجھے مت یاد دلاؤ اعتکاف. فرمایا تم نے یہی سن رکھا ہے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن میں ہزاروں اعتکاف لینے جا رہا ہوں، یہ خبر بھی ہونی چاہیے تمہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دکھی انسان کے کام آنا، کسی پریشان حال کی ہیلپ کر دینا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے. اب 10 سال تھوڑی بیٹھوں گا میں، 10 سال کے اعتکاف سے یہ چیز بہتر ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے آزمایا تحمل کتنا ہے، برداشت کتنا ہے. حضرت انس کہتے ہیں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نجرانی چادر اور رکھی تھی، موٹے دھاگے تھے، کنارے بھی اس کے موٹے تھے. ایک بدو آیا اور نبی کا تحمل برداشت چیک کیا اور نبی کو چادر سے پکڑا اور جھٹکا دیا جس سے گردن پہ نشان ہو گیا. اور وہ بدتمیزی کرنے لگا، کہنے لگا آپ کے پاس جو مال ہے وہ آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، مجھے بھی دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال تو دے دوں گا لیکن یہ نشان ہو گیا، پہلے اس کا بدلہ نہ دوں. وہ بھی کہنے لگا مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو آپ جو ہے مسکرا کے اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اس کے دونوں اونٹ جو ہے وہ کھجور پنور سے بھر دو اور جو ہے اس کو خوب عطا کرو. اب یہ اخلاق دیکھیے، ایک یہودی عالم آیا جس کو علامہ کہا جاتا تھا، زید بن سانہ، نبی کے تحمل کو چیک کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازے سے فارغ ہو کر کسی دیوار کا سہارا لے کے بیٹھے، اتنے میں آیا اور اس نے جان بوجھ کے چیک کرنے کے لیے، دیکھو یہ لوگ بھی آپ کو چیک کر رہے ہیں، آپ جذبات میں آ کے اپنے ملک کی فضا خراب مت کر دینا.
ہمارے آقا کی شان کو کوئی نہیں گھٹا سکتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کو اللہ نے اٹھا دیا ہو، بلند کر دیا، اس سے کوئی نہیں گرا سکتا. بات ہمارے جذبات کے مجروح ہونے کی ہے، دکھ کے اظہار کی ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن یہ ہمارا اپنا وطن ہے، اس کی فضا خراب نہ ہو، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے. تو وہ چیک کرنے کے لیے آیا تھا. یہ چیک کر رہے ہیں نا، تو وہ چیک کر رہا ہے کہ جو ہے تحمل کتنا ہے، برداشت کتنا ہے. مسلمان کب تک برداشت کرے گا؟ تو وہ آیا، اس نے کہا کہ تم جو ہے آل عبد المطلب یہ ٹال مٹول کرنے والے کب سے بن گئے؟ میرے سے ایک عہد ہوا تھا، کھجور دینے کی بات تھی، ابھی تک نہیں دی، حالانکہ 2 دن باقی تھے. جو بات ہوئی تھی نا، اس سے 2 دن ابھی باقی تھے کہ پہلے جان بوجھ کے آیا. تو حضرت عمر کو غصہ آ گیا. فرمایا یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں؟ اللہ کے رسول کے دربار کے ادب کا تقاضا نہ ہوتا تو عمر نہ جانے تجھے کہاں پہنچا دیتا. تو وہ کہنے لگا، اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر تمہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ میں وقت پہ جو ہے اس کو جو وعدہ ہوا ہے وہ کھجور دے دوں، اور آپ اس سے اتنا ہی کہتے کہ جو ہے اس طرح کی بدکلامی مت کر، تجھے مل جائے گا. بات تو اتنی سی تھی. عمر اس سے زیادہ جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. عمر لے جاؤ اس کو، جتنی اس کی کھجوریں بنتی ہیں وہ دے دو، لیکن 20 سا اس کو زیادہ دینا، ایکسٹرا دینا. اب حضرت عمر لے گئے. جب زیادہ کھجوریں ملی تو وہ کہنے لگا، زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو کہا میں نے تجھے جو گھورا، میں نے تیرے ساتھ جو سختی کی، شاید اس کا بدلہ ہو. اس وقت وہ کہتا ہے، اتنے دن وہ اتنی دیر وہ چھپا ہوا تھا حضرت عمر کے سامنے، نام نہیں بتایا تھا. اب وہ کہہ رہا، عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ عمر نے کہا میں تو نہیں جانتا. کہنے لگا میں زید بن سعنہ ہوں. تو حضرت عمر نے کہا اچھا وہ یہودیوں کا علامہ، بڑا مولوی یہودیوں کا؟ ہاں وہ. کہا اتنا بڑا عالم ہو کر تم آقا کی گستاخی کر رہے تھے، نبی کی گستاخی؟ کیونکہ نبی کی گستاخی کوئی سمجھدار انسان نہیں کر سکتا. آج کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو، کسی عقل والے نے نبی کی گستاخی نہیں کی، کسی سمجھدار نے نبی کی گستاخی نہیں کی، کسی پڑھے لکھے نے نبی کی گستاخی نہیں کی. یہ گستاخی کرنے والے جو اعلی کار ہوتے ہیں وہ ایک دوسری کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. تو کہا کہ اتنے بڑے علامہ اور یہ بات کر رہا ہے. وہ کہنے لگا گستاخی نہیں کر رہا تھا، میں تحمل چیک کر رہا تھا، برداشت چیک کر رہا تھا، لیکن اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان کے اخلاق بتا رہے ہیں کہ ان کا مشن سچا ہے. اب میں کھجوریں نہیں لیتا، بلکہ یہ ساری کھجوریں محمد عربی کے خدا کے نام لگا دے رہے. یہ اخلاق تھے. اس لیے مسلمانوں تم سے کہوں گا، سجدوں سے متاثر کوئی نہیں ہوتا. اگر سجدوں سے کوئی متاثر ہوتا تو سمامہ بن اسال ہوتا، جو مسجد نبوی کے ستون میں بندھا ہوا تھا، اور وہ سجدے بھی صحابہ کے سجدے تھے، تیرے میرے سجدے نہیں، صحابہ کے سجدے ہیں. اور سمامہ 3 دن سے ان کا مطالعہ کر رہا تھا، کوئی اثر نہیں پڑا سمامہ پر. سمامہ پر جو اثر پڑا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اثر پڑا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا سمامہ کی رسیاں کھول دو، جہاں سے گرفتار کر کے لائے تھے چھوڑ کے آؤ، بڑا آدمی ہے، اس کی عزت کیا کرو. اب یہ فرمان سنا، صحابہ جب اس کو چھوڑنے گئے تو وہاں یہ پوچھتا ہے کہ یارو پاک ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو کہا کہ نہا لو، یہ رہا کنواں. اور پھر آ گیا مسجد نبوی، پلٹ کے آ گیا اور بھاگ کے آ گیا. صحابہ کو شک ہوا کہیں ہماری شکایت نہ لگا دے. ادھر عصر کے لیے صفیں کھڑی ہو رہی تھی، ادھر سمامہ پھر آ گیا. جب سمامہ پھر آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمامہ ہم نے تو آپ کو چھوڑ دیا تھا، آپ پھر آ گئے. تو کہنے لگا اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا رہائی ہے، کیا اسیری، اپنا بنا کے چھوڑ دیا. میں جب جا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ کم سے کم ان کا چہرہ تو دیکھ کے جاؤ، جن کے اتنے بڑے اخلاق ہیں، جن کے اتنے بڑے کریکٹر ہیں، تو جانے سے پہلے کم سے کم ان کا چہرہ تو دیکھ لے. تو چہرہ دیکھنے آیا ہوں. تو یعنی جو سجدوں سے متاثر نہیں ہوا، جس نے 3 دن صحابہ کے سجدے دیکھے،
صحابہ کی نمازیں دیکھی لیکن سمامہ پہ کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پیش فرمائے تو سمامہ جیسا ضدی انسان جو مسجد نبوی کے ستون میں بندہ ہوا بھی توہین آمیز کلمات بک رہا تھا، لیکن جب نبی نے اخلاق پیش فرمائے تو سمامہ پگھل گیا۔ تو مسلمانوں، سجدوں سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، ہمارے رویے اچھے ہوں، دکان پر بیٹھیں تو ہمارے ساتھ سچائی ہو، ایمانداری ہو۔ نبی نے فرمایا وہ بزنس مین، وہ تاجر کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے اندر سچائی اور ایمانداری ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک دکاندار کو قیامت کے میدان میں نبیوں کی صف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ اس لیے ایسے رویوں کی، ایسے اخلاق کی ضرورت ہے کہ جو ہے ہمیں کہنا نہ پڑے کہ ہم محمدی ہیں، بلکہ ہمارے کردار بولیں، ہمارے اخلاق بولیں، ہمارے رویے بولیں، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بولے کہ یار یہ ہوتا ہے مسلمان۔ کتنا زور دیا نبی نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنے حق بتائے، مجھے خیال آنے لگا کہ پڑوسی کو وارث بنا کے چھوڑے گا اسلام۔